अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अज़ार डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जब अलीमा खान यानी कि बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक कर रही थी। उसी असना में दो खवातीन आई, उन्होंने अलीमा खान पर अंडा फेंका और उसके बाद वो पकड़ी भी गई। कारकुनान ने उन पर तशद्दुद भी किया, लेकिन उसके बाद बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि आखिर वो दो खवातीन कौन थी, उनका तहरीक इंसाफ के साथ क्या ताल्लुक था, अंडा फेंकने के पीछे मकसद क्या था, और क्या ये अंडा फौरी तौर पर कहीं से आ गया या फिर प्री प्लान वो अंडा लेकर आई थी। इस खबर को ब्रेक करने वाले, इसकी तमाम तर तफसीलात फराहम करने वाले सहाफी शराज अहमद शराजी मेरे साथ मौजूद हैं। तमाम तर तफसीलात उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शराज भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, ये क्या वाकया हुआ था, किस वजह से मारा, किसने मारा, और वो दोनों खवातीन कौन थी? देखिए, अलीमा खान आज जाहिर बात है जब बानी चेयरमैन के जितने भी केसेस होते हैं तो उसमें वो अदालत आती है, और आज भी मामूल के मुताबिक सुबह वो आई। गो के सुबह सवेरे भी सहाफ़ियों से जिस तरह बदमज़गी हुई, सहाफ़ियों ने शिकवे गिले किए, उस पर भी उनको धक्के पड़े। उसके बाद जब अलीमा खान केस की समाअत मुलतवी होने के बाद जब टॉक कर रही थी तो उस दौरान वहाँ पर दो खवातीन थी और उनकी तरफ से जो है अंडा फेंका गया उनकी तरफ, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि ये प्री प्लान्ड है, ये पता नहीं क्या कुछ है, अलग अलग रंग उसको देना शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, मुख्तलिफ तरीकों से ट्वीट्स वगैरह चल रहे थे। गो कि अफसोसनाक वाक़या है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। एक तो खातून थी, ऊपर से सियासत में या फिर कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हो तो इस तरह का वाक़या बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ लोग देख रहे होते, हम क्या पैगाम दे रहे। लेकिन उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने जिस तरह उनकी तरफ से एक ब्लेमिंग का आगाज शुरू हुआ, तो रावलपिंडी पुलिस के तर्जुमान की तरफ से एक प्रेस रिलीज टाइप सामने आई, और इसमें ये कहा गया कि जिन खवातीन ने अलीमा खान पर अंडा फेंका है उनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, और खैबर पख्तूनख्वा से वो एहतजाज के लिए यहाँ पर आई थी। क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ इस वक्त जो आल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एसोसिएशन है और आल क्लर्क एसोसिएशन, उनके कुछ मसाइल चल रहे हैं। बानी चेयरमैन ने जब उनकी हुकूमत थी उनसे वादे किए थे, और वादे वफा नहीं हो सके। इससे पहले भी हमें देखा था कि अगीगा के जो लोग थे वो पेशावर से आए थे, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों से आए थे, उन्होंने अडयाला जेल के बाहर एहतजाज किया था। तो इसी सूरत हाल को देख के आज भी उस तरह के लोग जो है वो आए थे। उन्होंने अलीमा खान से कुछ सवालात करना चाहे और अलीमा खान ने उन सवालात का जवाब उनको नहीं दिया, तो उस पर उन खवातीन ने जो है अलीमा खान पर अंडा फेंका है। उसके बाद जाहिर बात है वहाँ पर एक जमी गफीर था और लोगों की बड़ी तादाद थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद थे, इसके अलावा वकला मौजूद थे वहाँ पर, साबिक सूबाई असम्बली के जो अरकान हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, टिकट होल्डर वहाँ पर मौजूद थे। तो पुलिस पर एक इल्ज़ाम लगता है कि पुलिस ने उनको भगाया, हालांकि ऐसा नहीं होता। जाहिर बात है उन खवातीन ने जुर्म किया है, या वो मुलजिम है या मुजरिम है, जो भी है, लेकिन उनको बचाना भी पुलिस का काम था। क्या पता अब बड़ा मजमा है, उनकी तरफ से कुछ भी हो सकता था। उन खवातीन को वहाँ जान से मार भी जा सकता था। गो कि आपने वीडियो में देखा है, कुछ वर्कर उनके पीछे भागे भी है, कुछ वर्कर ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े हैं। तो पुलिस ने अपना काम किया, उन खवातीन को वहाँ से गिरफ्तार किया। अब उनसे तफ्तीश होगी कि वो खवातीन आई क्यों थी, उन खवातीन ने कौन से सवालात किए थे, उनका अलीमा खान से दुश्मनी क्या थी, वो तो जब उनसे तहकीकात होगी तो उसमें पता चलेगा। लेकिन जब तहकीकात से पहले ही इल्ज़ामात लगाना शुरू हो जाए तो फिर वो केस का जो रुख है वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है, और सोशल मीडिया पर हमने देखा कि इस तरह हुआ। तो पुलिस पर भी तनकीद की, लेकिन पुलिस ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है कि उनको बचाना उनका काम था। ज़ाहिर बात है एक मुश्तिल मजमा था, लोग बहुत ज़्यादा थे, और ज़ाहिर बात है जब आपके कायद हो, आपका लीडर हो, उसकी बहन पर कोई अंडा फेंके या उसको अंडा मारे, तो एक तरफ से वो जज्बात में बंदा आ जाता है। तो इस जज्बात को देख के वर्कर्स कुछ भी कर सकते थे, तो वहाँ पर कोई इस तरह का नाखुशगवार वाक़या मजीद रोनमा ना हो, तो पुलिस ने उन दो खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। वो पुलिस के हिरासत में है, और जब उनसे तफ्तीश होगी तो मजीद जो इंफॉर्मेशन है, मजीद जो बातें हैं वो सामने आ जाएगी कि आखिर उन खवातीन का बुनियादी तौर पर क्या जो है उनका क्या दुश्मनी थी उनके साथ, अलीमा के साथ, या कौन से ऐसे मुतालबात थे जो उन्हें नहीं माने। लेकिन ये बात हकीकत है, क्योंकि मैं अगीगा को पिछले 4-5 साल से मैं कवर कर रहा हूँ, उनकी जितनी प्रोटेस्ट है मैं इस्लामाबाद में कवर कर रहा हूँ। उनके साथ पे स्केल पे मुआहदे हुए, उनके साथ प्रमोशन पे मुआहदे हुए, उनको जो जॉब है इस तरह कंट्रैक्ट के हवाले से था तो उनको परमानेंट करने के लिए वादे किए गए, लेकिन वो वादे पूरे ना हो सके। वो इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करते रहे, पार्लियामेंट हाउस के बाहर प्रोटेस्ट करते रहे, इससे केवल बनीगाला में प्रोटेस्ट करते रहे, इमरान खान की रिहाइश गाह तक वो गए थे। वहाँ पर फिर मुराद सईद ने और
علی امین گنڈاپور نے ان سے مذاکرات بھی کیے تھے, تو ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ غصہ آج بھی موجود ہے کیونکہ انہوں نے نکال لیا. اچھا شرازی بھائی, ایک سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ سوال تحریک انصاف کے ورکرز کی جانب سے پوچھا جا رہا ہے کہ وہ انڈا اچانک کہاں سے آیا؟ کیا انہیں معلوم تھا کہ میں سوال کروں گی یا ہم سوال کریں گے, جواب نہیں ملے گا تو ہم انڈا یا ٹماٹر ماریں گے؟ اچانک کہاں سے آیا؟ اور اس کے ساتھ میرا ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ علیمہ خان اپنی بہن کے ساتھ میڈیا ٹاک کر رہی ہیں, اچانک سمابیہ طاہر آتی ہیں, انگلیاں ان کی جانب بھی اٹھ رہی ہیں, انہوں نے کوئی اشارہ کیا, اس کے بعد انڈا مارا گیا. یہ دونوں سوالات ذرا ان کا حل بتائیے گا, جواب کیا ہے ان کا؟ دیکھیے علیمہ خان جب شروع میں وہاں گئی, جب صبح کے ٹائم وہاں پر گئی, تو اس وقت بھی طیب بلوچ نے اپنا جو مدعا ہے ان کے سامنے رکھا کہ انہوں نے کوئی سوال کیا تھا اور اس پر ان کو ٹرولنگ ہو رہی ہے یا ان کو جو ہے ہراساں کیا جا رہا ہے یا ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. اس وقت بھی بدمزگی ہوئی, سیما بیاپا نے جو ہے ان لوگوں کو پیچھے بھی کیا, دھکے بھی دیے. اس وقت بھی کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک بگدڑ مچ گئی تھی وہاں پر. اس دوران ظاہر بات ہے خواتین وہاں پر موجود تھی, کچھ اور بھی پروٹیسٹر وہاں پر موجود تھے, ان کی طرف سے سوال کیا جا چکا تھا یا وہ کرنا چاہ رہی تھی. لیکن یہاں پر جو آپ کا سوال ہے کہ انڈا کہاں سے آیا, سب کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ انڈا کہاں سے آیا. اگر کوئی اڈیالہ جیل کے باہر گیا ہو تو وہاں پر مختلف دکانیں موجود ہیں. ہم خود جب قبض کے جاتے ہیں تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں, وہاں چائے کے ڈھابے بھی موجود ہے, وہاں ایون کہ وہ کریانے کے اسٹور بھی موجود ہے, اور وہاں سب کچھ ساری باتیں ساتھ گاؤں بھی ہے, تو آپ کو سب کچھ وہاں سے مل جاتا ہے. تو انڈے بھی وہاں پر فوری طور پہ خریدا گیا, فوری طور پر خریدا گیا اور انڈا ساتھ لے کے وہ آگے ہوں گی, کیونکہ سامنے شاپ ہے, سامنے دکان ہے, وہاں پر سب کچھ آپ کو ملتا ہے, تو وہاں سے وہ لے کے آگے ہوگی. دوسری بات جو سمابیہ طاہر صاحبہ والی بات ہے, تو وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے کہ وہ اشارہ کر رہی ہے, مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس طرح اشارہ کر رہی ہوں گی کہ ان کو مارے. یا اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوا کہ وہ خود بچا رہی تھی علیمہ خان کو, اور شروع میں صبح بھی ہم نے دیکھا کہ وہ بچا رہی تھی, وہ صحابی کو پیچھے کر رہی تھی. تو وہ جہاں تک مجھے لگتا ہے جس اینگل سے وہ ویڈیو سامنے آئی ہے, تو کسی نے ان کو آگے آنے کا کہا, انہوں نے کہا کہ بس مطلب ٹھیک ہوں میں, شاید اس طرح سے وہ اپنا جو ایک مدعا ہے وہ سامنے رکھنا چاہ رہی ہوگی. باقی جب لڑکیوں سے مزید پوچھ ہوگی تو پتہ چلے گا. لیکن تاحال جو ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہی کی سپورٹر تھی, پاکستان تحریک انصاف سے ہی ان کا تعلق تھا, اور ذاتی غصہ نکالنے کے لیے. وہ کیا پی ٹی آئی کی کسی ونگ میں بھی موجود تھیں یا وہ اگیگا سے ہی تعلق رکھتی ہیں؟ نہیں, ابھی تک تو اس حوالے سے کوئی اطلاعات ہمارے پاس نہیں آئی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی وومن ونگ میں وہ موجود تھی یا کسی اور یا یوتھ ونگ میں تھی. اس طرح کا کوئی ابھی تک وہ نہیں آیا, لیکن تعلق ان کا پی ٹی آئی سے ہے, اور ظاہری بات ہے وہ اس کا سب کچھ سامنے آ گیا ہے. پولیس نے بھی جو ہمیں انیشل طور پر بتایا ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ خواتین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہی ہے, اور اگیگا جو تنظیم ہے جن کا پروٹیسٹ چل رہا تھا اس میں وہ آئی تھی, اور اسی لیے وہ علیمہ خان سے انہیں سوالات بھی کیے, کچھ ماضی کا حوالہ بھی دیا, کچھ ماضی کے جو وعدے تھے وہ بھی دہرائے, کچھ ماضی کے جو دعوے تھے وہ بھی دہرائے. تو اس پر انہوں نے جب جواب نہیں دیا تو خواتین, ظاہری بات ہے خواتین کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. لیکن ایک اور سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ علیمہ خان تو کسی عہدے پر موجود ہی نہیں ہے, ان سے سوال کرنا, ان سے مطالبات کرنا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف عمران خان ہے, اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف ہے, یہ بات تو اچھا حقیقت ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ جو بات مانی جا رہی ہے وہ ان کی بہنیں, بانی کی بہنیں علیمہ خان, عظمیٰ اور نورین آپا ہے, ان کی باتیں سب سے زیادہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے. اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بانی کا جو پیغام ہے وہ باہر لے کے آنا, اندر لے کے جانا, وہ بھی کام جو ہے علیمہ خان کرتی ہے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹرین کو بھی تحفظات ہیں. اس میں 2-3 دن پہلے خبر بریک کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی یہ بات ڈسکس ہوئی ہے کہ علیمہ خان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل معاملات میں انٹرفیئر کر رہی ہے, اور تمام جو اراکینی پارلیمنٹ ہے انہوں نے خیبر پختونخوا ہاؤس میں جو ان کی میٹنگ چل رہی تھی اس میں کہا تھا کہ یا تو ان کو کہے کہ وہ کھل کر سامنے آ جائے, اور یا انہیں کہے کہ وہ سائڈ پہ ہو جائے. نہ وہ کھل کے سامنے آتی ہے نہ وہ سائڈ پہ ہوتی ہے, اور پارٹی کے اندر وہ مکمل انٹرفیئر کر رہی ہے. تو پھر وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ علیمہ خان کو بٹھایا جائے گا, جتنے بھی ناراض اراکین ہیں, جتنے بھی ناراض رہنما ہیں, ان سب کو بٹھایا جائے گا, اور ہم مل بیٹھ کے جو اپنے گلے شکوے ہیں وہ کریں گے. تو جب اراکین پارلیمنٹ کو پتا ہے, جب اراکین پارلیمنٹ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ انٹرفیئر کر رہی ہے, تو عام ورکر کو تو پھر سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ واقعی وہ کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جب سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں بھی علیمہ خان ہوتی ہے, بظاہر کہ وہ اپنے موبائل سے زوم پہ نہیں ہوتی, لیکن پراپر طور پر وہ احکامات جاری کر رہی ہوتی ہے, سب کچھ وہ مانیٹر کر رہی ہوتی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی دیگر میٹنگ میں بھی وہ ہوتی ہے, فیصلہ سازی میں بھی ان کا ہاتھ ہے, اور سب کچھ اس وقت وہ کر رہی ہے, کیونکہ عمران خان تک پیغام رسانی کا کام بھی وہ کر رہی ہے, وہاں سے جو پیغامات ہے وہ بھی علیمہ خان ہی پہنچاتی ہے. تو صرف ان کا اعلان باقی ہے, سیاست میں آنے کا جو باضابطہ طور پر اعلان ہے وہ باقی ہے, باقی وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان ہے. لیکن چونکہ ایک پاکستان تحریک انصاف کا یہ تھا کہ ان پر یہ ٹیک نہیں تھا کہ وہاں موروثیت
یا ملوث سیاست ہوتی ہے، تو اس چیز سے بچنے کے لیے وہ ابھی تک وہ اعلان نہیں کر رہی ہے، باقی باقاعدہ طور پر وہ پاکستان تحریک انصاف میں ان ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور پر تو کسی کو ٹرسٹ بھی نہیں ہے، ورکر کو بھروسہ بھی نہیں ہے. تبھی تو محمود خان اشرفزئی اور علامہ راجہ نصر عباس کا نام سامنے آیا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف میں کسی پر ٹرسٹ ہوتا، کسی پر بھروسہ ہوتا عمران خان کا بھی، تو ان کے نام کبھی نہیں دیتا. تو اسی لیے ورکر کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات، ہمارے شکوے، ہمارے گلے، ہمارے جو ساتھ جو دعوے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، وہ اگر عمران خان تک کوئی پہنچا سکتے ہیں تو وہ علیمہ خان یہ باقی کسی پر ٹرسٹ نہیں ہے. شرائز بھائی یہ بتائیے گا، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات لگائے جا رہے ہیں. تحریک انصاف والے مخالف جماعتوں پر لگا رہے ہیں، مخالف جماعت جو ہے تحریک انصاف کو کہہ رہی ہے کہ آپ نے فیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی گرتی ہوئی مقبولیت کو بچانے کے لیے یہ سٹنٹ کھیلا ہے. ابھی میں نے دیکھا علیمہ خان کی وکیل نے مریم نواز کے خلاف درخواست بھی دے دی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا بھی کوئی تاثر اس میں ہو سکتا ہے، عنصر ہو سکتا ہے تحریک انصاف نے یہ خود ہی سٹنٹ کیا ہو اپنی مقبولیت کو بچانے کے لیے یا واپس بحال کرنے کے لیے؟ دیکھیے اویس، اس وقت آپ مانے یا نہ مانے، یا ہمارے ویورز مانے یا نہ مانے، پاکستان تحریک انصاف مقبول پارٹی ہے، نو ڈاؤٹ. ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے ان کے ورکر موجود ہے، ہمارے بھی کار رہے، جیلوں میں بھی جا رہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو یا علیمہ خان کو اس وقت مقبولیت کے لیے اسٹنٹ کرنا چاہیے تھا، یا اگر کیا بھی ہے تو یہ غلط ہے. اس طرح ظاہر بات ہے اس سے پاکستان کا امیج خراب ہو رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو ایک تو ہمارے پاس جو صحافتی تنظیمیں ہیں یا جو وومن مطلب خواتین کے رائٹس کے لیے جو کام کر رہی ہے، وہ اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، خاص طور پر جو فیمیل ایشوز پہ بات کرنے والے تنظیمیں ہیں. تو اس سے پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج باہر جا رہا ہے. جس نے بھی کیا ہے، میں سمجھتا ہوں غلط حرکت کی ہے، چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہوا ہے یا اپوزیشن کی طرف سے ہوا ہے یا پاکستان تحریک انصاف نے خود کیا ہے. یہ انتہائی غلیظ حرکت ہے، اور اس سے اویس یہ ہوگا کہ اب کوئی محفوظ نہیں رہے گا، چاہے وہ حکومتی رہنما ہو، چاہے وہ اپوزیشن کے یعنی آپ کو یہ لگتا ہے تحریک انصاف کی جانب سے جس جماعت پر الزام لگایا جا رہا ہے، گورنمنٹ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو اب تحریک انصاف کی طرف سے رد عمل بڑا شدید آئے گا؟ ظاہر بات ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو فورس ہے، جو ان کا سوشل میڈیا کا سہارا لے کر جو ہر کسی کو وہ سب کچھ کہہ دیتے ہیں، تو کیا آپ وہ صبر کریں گے؟ دیکھیں اویس، وہ پشتو میں کہانی ہے نا، ایک بندے کے گھر سانپ آیا وہ چلا گیا، تو گھر والے بہت رو رہے تھے. تو پڑوسی آئے، پڑوسی نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے سانپ آیا وہ چلا گیا. تو اس نے کہا تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ تو وہ گھر والوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ آیا وہ گیا، مسئلہ یہ ہے کہ سانپ نے راستہ بنا لیا. ٹھیک ہے، تو اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علیمہ خان کو انڈا پڑا، مسئلہ اب یہ ہے کہ اب کوئی محفوظ نہیں رہے گا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ، اور پاکستان کی سیاست تو ویسے بدنام ہے، اب مزید بدنامی کا سبب بنے آپ گا. نے جس بات کی بات کی، مجھے ایک اور ذرا ذاتی سوال کا جواب دیں. آپ تو تحریک انصاف کے بڑے پسندیدہ صحافی تھے. میں 2 دفعہ دیکھا ہے کہ آپ نے سیلاب زدگان میں جب آپ نے کوریج کی، آپ نے علی امین گنڈاپور کے خلاف بات کی کہ وہ انتظامی طور پہ کمزور ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، آپ کے خلاف ٹرولنگ شروع ہوگی. آج آپ نے خبر دی، خبر بریک کی، بتایا خواتین تھی، تحریک انصاف سے تعلق رکھتی تھی، آپ کو بڑا کچھ کہا جا رہا ہے. تو یہ کیوں بدلاؤ آ رہا ہے؟ اب مجھے دیکھ کے لگتا تو نہیں ہے، لیکن ہم کبھی ان کے پسندیدہ ہوا کرتے تھے. بات یہ ہے کہ صرف دیکھیں ہم صحافت کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف میں بدقسمتی سے جب آپ ان کے فیور میں کوئی بات کر رہے ہو، فیور مطلب یہ کہ جب ان کے حق میں کوئی بات جا رہی ہو تو آپ ان کے مرد مجاہد ہے، آپ ان کے معناس صحافی ہے. لیکن جہاں پر آپ ریئلٹی بیان کر رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جاتی ہے تو وہاں پر وہ تنقید بھی کر رہے ہوتے ہیں. یہ صرف آج کی بات نہیں ہے. آپ نے سیلاب کی بات کی، اس سے پہلے 26 نومبر کو ہم 2 رپورٹرز نے بہت کوریج کی، میں اور میوش کماس نے، ایون کہ ہم 2 ہی تھے جو ہر جگہ موجود رہے، اور صبح سے لے کر شام تک ہم کوریج کرتے رہے. شام جب ورکر مایوس لوٹ رہے تھے، ہم نے اس وقت کہا کہ ورکر مایوس جا رہے ہیں، حالانکہ ریئلٹی تھے، ہم گراؤنڈ پہ موجود تھے اور کوئی تھا نہیں، اور بڑی مشکل سے ہم رپورٹنگ کر رہے تھے. تو اس وقت بھی فالوورز بھی کم ہوئے، گالیاں بھی ملی، پتہ نہیں عجیب القابات سے بھی نوازا گیا. اس کے بعد اس سے پہلے 4 اکتوبر کو بھی اس طرح ہوا. پھر سیلاب کے دوران جب میں وہاں پر گیا، بنیر گیا، سارے علاقے میں نے کور کیا، میں وہاں موجود تھا، گراؤنڈ پہ تھا، تو ہم ریئلٹی بیان کر رہے. آج میں کوٹ کیا ہے راولپنڈی پولیس کو، اس کے باوجود بھی پاکستان تحریک انصاف والے ان سے گالیاں، عجیب القابات. خیر یہ تو عادت ہو گئی ہے، اور اب تو ہم ان چیزوں کو دیکھ کے اور پڑھ کے، ہمیں بھی شروع میں تھا کہ ہم بھی تو ایسا مین کرتے، اب ہمیں دیکھ کے ہم مطلب ہنسی آتی ہے کہ یار کس طرح لوگ یوزڈ ہو گئے، اب عادت ہو گئی ہے کہ ورکرز اگر فار ایگزامپل کوئی چیز ان کے فیور میں جا رہی ہے تو وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں، وہ کوٹ بھی کرتے ہیں، وہ لائک بھی کرتے ہیں، وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن جہاں پر ان کو لگے کہ یہ چیز ان کے خلاف جا رہی ہے تو پھر آپ پہ لفافہ لینے کا الزام لگتا ہے، پھر آپ پہ ٹاؤٹ ہونے کا الزام لگتا ہے، پھر آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کے پیروکار ہونے کا الزام لگتا ہے، پھر آپ پہ پتہ نہیں کون سے القابات سے آپ کو نوازا جا رہا ہوتا ہے. تو خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. سر ناظرین، آج جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اڈیالہ کے باہر، بانی پی ٹی آئی عمران خان کی بہن پر انڈا پھینکا گیا، وہ 2 خواتین کون تھی اور اس کے بعد وہ کیسے
سے گرفتار ہوئی, انہیں گرفتار کر کے کہاں لے جایا گیا, یہ تمام تر تفصیلات آپ نے جانی. لیکن اب یہاں پر بات یہ ہے کہ چاہے وہ تحریک انصاف نے خود یہ سٹنٹ کھیلا ہے اپنی مقبولیت کو بچانے کے لیے, بحال کرنے کے لیے, چاہے مخالف جماعت نے کیا ہے, یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. سیاست کے اندر اس قدر آپ کو گرنا نہیں چاہیے. ہم نے پہلے بھی دیکھا, کبھی کسی پر جوتا پھینکا گیا, کبھی کسی پر سیاہی پھینکی گئی, کبھی مقدس جگہ پر چور چور کے نعرے لگے, اور آج جو ہے بانی پی ٹی آئی کی بہن پر یعنی کہ خاتون کا بھی لحاظ نہ کیا گیا اور انڈا پھینکا گیا. اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, آگے مزید دیکھتے ہیں.